एम न्यूज़ का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है। कहीं मत जाइएगा। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आपको सबसे पहले तो आदाब अर्ज़ और उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो पाक अफ़गान मज़ाकरात, उसके नताइज, उसके जो फॉलो अप इक़दामात हैं और अगली मुलाकात इस तनाज़ुर में है। लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई का एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला सामने आया है। वो उस पे बात करेंगे जो अडयाला जेल से मुतालिक है, और फिर पीपल्स पार्टी नून लीग क्या चल रहा है। मोहसिन नकवी सरगर्म हैं, क्या कहते हैं, मुश्तरका दोस्तों की बात करते हैं, क्या मतलब है उसका, इसके हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, पहले तो पाक अफ़गान मुज़ाकरात से ही आगाज़ कर लेते हैं। आप आपको पता है 2 रोज़ कबल ये मुज़ाकरात हुए। उसके बाद एक कतर की वज़ारत ख़ारजा ने एक एलामिया जारी किया जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक मुआहदे पर पहुँच गए हैं और सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन उसी मुआहदे में मौजूद था, और फिर मैंने अपने चैनल को जो खबर दी थी उसी रोज़ उस एलामिया से कुछ 2 घंटे पहले, उसमें भी इतना अपने ज़राए से यही दी थी कि मुज़ाकरात का एक और राउंड होगा। और लेकिन फिर लेटर ऑन हमारे ज़राए ने ये बताया कि कुछ देर में एक वादे पर भी दस्तखत होंगे, वो भी हमने इतला दी। लेकिन 2 रोज़ के बाद से मुसलसल खामोशी है। अफ़गान बॉर्डर पर अमन है, पीसफुल है बॉर्डर। जो हॉस्टिलिटी दिखाई देती थी वो नहीं दिखाई दे रही। लोग, पाकिस्तान के लोग अपने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। वो उनकी अपनी ज़ाहिर सी बात है, राय है। लेकिन हुकूमतों की जानिब से, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जिस रेस्टोरेंट का मुज़ाहरा किया गया, जो वादा किया गया था, उसको पूरा किया जा रहा है। कोई पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम न पहले किया गया था, न अब किया गया, ना ही कोई ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू अल जज़ीरा को सामने आया। वो उन्होंने बस तफसीलात बताई, वजूहात बताई। वो बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तान दहशत गर्दी का जो सबसे बड़ा इस रोज़ ज़मीन पर विक्टिम है वो पाकिस्तान है, और मुसलसल विक्टिम है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी, उसमें कामयाबी हासिल की, फिर एक वक्फ़ा आया और उस वक्फ़े के बाद उस जंग को दोबारा जारी करना पड़ा। अब एक तरह से हम ये दूसरी जंग लड़ रहे हैं। पहले वक्फ़े में भी हमने ये देखा था कि भारत कुछ मदद करता है, लेकिन अब तो भारत बहुत खुलकर मदद करता है, क्योंकि पहले सिर्फ मसला था दहशत गर्दी का। उसके बाद वो टीटीपी बनी, टीटीपी 2006 में बनी, लेकिन फिर टीटीपी भारतीय प्रॉक्सी बन गई। अफ़गान तालिबान और अफ़गानों को हमेशा जो एक गिला रहा है अफ़गानिस्तान से, वो पाकिस्तान के दोस्त कभी नहीं रहे। तारीख़ में हमने देखा 1992-93 में बेनज़ीर भुट्टो की, जब 94 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, तो ज़रा से मफादात पर कुछ रकम मांगते थे उस्ताद रब्बानी। वो थे जो अफ़गानिस्तान में, जिनको वो जादी कहते थे, और बेसिकली तो वारलॉर्ड्स से में से थे। लेकिन वो बाज़-अज़ां उनके मरकज़ी जब हुकूमत चेंज हुई थी, तो उसके मरकज़ी कायद भी थे हिकमत यार हुकूमत में, लेकिन फिर वो हिकमत यार से लड़ पड़े। उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों की, स्कूल के बच्चों की पेशावर से बस अगवा करा ली थी। 1965 में जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी, तो अफ़गानिस्तान ने भारत को हारता देखकर मोहम्मद एजेंसी पर अटैक कर दिया था। ये सारे तारीख़ का बाब है ये सब वाक़यात। उसके बाद भी हमने देखा बारहा अफ़गान तालिबान वो लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, अफ़गान तालिबान नहीं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक मुआहदा किया था। फिर उस मुआहदे को उनके एक रहनुमा थे अब्दुल्ला, जो अब कहीं तुर्कमेनिस्तान वगैरह में, माफ़ कीजिएगा, अज़रबैजान में है, या दुबई में है, या तुर्की में है। वो पाकिस्तान मुखालिफ होते थे उस वक्त, और वो उसका हिस्सा थे उस मायदे का। फिर वो इतलात ये आई कि वो दुबई गया, और दुबई में जाकर इंडियन एम्बेसडर को के कान में उन्होंने सारी तफसीलात बयान कर दी, और उसके बाद जो है वो मायदा ख़त्म हो गया, ना हो सका। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने एक मायदा कराया। नवाज शरीफ साहब के साथ जब मायदा हो गया और खाना काबा में जाकर उसके ऊपर दस्तखत हुए, चंद हफ्तों बाद वो टूट गया। ये तारीख़ है अफ़गानिस्तान की। बहरहाल अब पाकिस्तान के साथ जो उनका मुआहदा हुआ है, उम्मीद तो है कि इस मुआहदे को आगे चलाया जाएगा। इस मुआहदे में एक बात तो ये है कि आज मैंने
ان سے پوچھا افغان ترجمان سے، مذاکرات کا بھی وہ حصہ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جو معاہدہ ہوا ہے اس کی توثیق کر دی ہے افغان شورا نے؟ اس کے بغیر تو افغانستان میں کوئی بات نہیں بنے گی۔ دوسرا ان سے یہ پوچھا کہ کیا ٹی ٹی پی جو ہے اس کو آپ شٹ اپ کال دیں گے یا اس کو روکیں گے؟ روکنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس پر کوئی بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو پاکستان کے ساتھ ایک اور راؤنڈ ہونا ہے ترکیے میں، تو اس کے بعد کچھ بات آگے بڑھے گی۔ یعنی ابھی تک جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان ٹائم بائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ ٹائم بائے کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ یہاں سورسز کے ذریعے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ شاید 48 گھنٹے میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کھل جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے فارن آفس میں جو متعلقہ سورسز ہیں ان سے پوچھا ہے، وہ ابھی انفارمیشن گیدر کر کے ہمیں دیں گے تو ہم آپ اس پہ اگلی بات کریں گے، لیکن اب تک کی جو اطلاع ہے وہ سہیل شاہین کے جواب سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ 25 اکتوبر کو جو مذاکرات کا راؤنڈ ہوگا اس وقت تک تمام چیزیں آن ہولڈ ہیں، اور بارڈر اوپننگ بھی آن ہولڈ ہے، اور ٹرانزٹ ٹریڈ بھی آن ہولڈ ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ افغانستان کا معاملہ کیا ہے۔ افغانستان کی ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہونی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ افغانستان کی کنیکٹیوٹی پاکستان کے ذریعے ہونی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ افغانستان کی جو پورٹ ہے، پورٹ کنیکٹیوٹی یعنی سمندری تجارت جو ہے وہ بھی پاکستان کے راستے ہونی ہے۔ لیکن افغانستان جو ہے وہ چونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے تو اس کی یہ مجبوری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دھمکاتا ہے۔ یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور یہ پورے ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہی ہوا۔ وہ سردار داؤد کی حکومت ہو، اس سے پہلے ظاہر شاہ کی حکومت ہو، یا بعد کی وارلارڈز کی حکومتیں ہوں، ہمیشہ انہوں نے پاکستان کو دبانے کی کوشش کی۔ بہرحال اب یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے خبریں تو چل رہی ہیں، تاہم ابھی تک میری اطلاع یہ ہے کہ یہ بھی 25 تک ہولڈ ہے۔ لیکن حکومت پاکستان اب افغانستان پریشان ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے، کیونکہ افغانستان کی تمام جو درآمدات ہیں، جو باہر سے چیزیں انہوں نے منگانی ہوتی ہیں، اور آپ اس میں دیکھیے کمال کہ افغانستان میں بیشتر جگہوں پر بجلی بھی نہیں ہے، اور طالبان بہت ساری پابندی عائد کرتے ہیں۔ ان میں ٹی وی آتے ہیں، کلر ٹی وی، اس میں چائے کی پتی آتی ہے، اس میں ٹائر کا تو چلے سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ چائے کی پتی اور ٹی وی اور ریڈیو اور میک اپ کا سامان یہ تمام اب ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر منگوایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ٹرانزٹ ٹریڈ ابھی رکی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کب تک رکی رہتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو ہی کوئی خبر ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ اگلے گھنٹوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اگلے دنوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انفارمیشن پر اور اس کی نوعیت پر۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ معاملے دوحہ ایگریمنٹ پر پیش رفت 25 کی جو ملاقات ہونی ہے اس پر منحصر ہے۔ افغانستان کا طالبان جو ہیں وہ اپنی شورا کے لوگوں سے بات کریں گے، ظاہر سی بات ہے، تو اس کے بعد پھر وہ وہاں آ کر کچھ وعدے وعید کریں گے، اور اس کے بعد پھر کچھ ٹیکنیکل میکینزمز بنیں گے، تو پھر ہی بات آگے بڑھ سکے گی۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین مقامی سیاست کی جانب۔ پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور فیصلے کر کے ان کو تبدیل کر لینا یہ پولیٹیکل حکمت عملی ہوتی ہے۔ کوئی اس میں ہر جماعت دیکھتی ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے۔ اب تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ توشہ خانہ کیس چل رہا تھا، اور پی ٹی آئی ہر منگل کو اپنے ایم پی ایس کو ڈویژن وائز سینیٹرز کو اور ایم این ایز کو کہتی تھی کہ اڈیالہ جیل پہنچیں۔ اب تبدیلی ہو گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو یہ منتخب ارکان پارلیمان جو ہیں ان کے سینیٹرز ہوں، ایم پی ایز ہوں یا ایم این ایز ہوں، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ وہاں جائیں جہاں کیس چلے، یعنی جس عدالت میں اے ٹی سی میں اگر کیس چل رہا ہے تو وہ وہاں پہنچیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے تو وہاں پہنچیں، سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو وہ وہاں پہنچیں۔ اور ایک سوال اس حوالے سے مجھ سے کسی نے پوچھا بھی ہے، وہ پی ٹی آئی کا اپنا ظاہر سی بات ہے اپنی شکایتیں ہیں، وہ ان کی شکایتوں کا وہ جانے اور حکومت جانے، لیکن ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آج بھی جو تھی وہ 26 نومبر کے حوالے سے ایک مقدمے کی سماعت تھی، اور ان کے وکیل جو تھے فیصل ملک صاحب وہ پیش ہوئے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے عدالت میں، اور انہوں نے بتایا کہ آ جائیں گی 10 ساڑھے 10 بجے تک علیمہ خان صاحبہ آ جائیں گی عدالت۔
ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، تو وہ نہیں پہنچی عدالت۔ پھر عدالت نے 11:40 تک انتظار کیا، اور 11:40 تک، اور اس کے بعد پھر سماعت کر دی، مؤخر کر دی۔ اب پی ٹی آئی والے ٹھیک ہے، پروپیگنڈا اپنی جگہ یا آپ کی شکایات اپنی جگہ، لیکن ایک عدالتی عمل چل رہا ہے، اس کو آپ نہیں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقدمہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن وہ مقدمہ عدالت میں، آپ کو عدالت میں تو آنا ہے نا۔ یہ ایک ہماری سیاسی جماعتوں کا ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس معاملے میں آج میری کسی پی ٹی آئی کے وکیل سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ عدالت میں کیس عدالتی انداز میں لڑتے ہیں، سیاسی انداز میں نہیں۔ کیونکہ میں آصف زرداری کے کیسز ہیں، وہ تو خود عدالتوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ کیس کو کیس کے طور پر لڑتے تھے عدالت میں، ابھی بھی لڑتے ہیں۔ پھر نواز شریف نے کا کیس چلا، انہوں نے بھی کیس کو کیس کے طور پر لڑا عدالت کے اندر، سیاست باہر کی۔ آپ اس کو ٹرو پرانگ اسٹریٹجی کہہ لیں یا ٹرو ڈائریکشن اسٹریٹجی کہہ لیں، وہ دو معاملات رکھتے ہیں۔ ایک تو عدالت کے اندر جو ہے وہ آپ وہ بات کرتے ہیں جو آئینی اور قانونی ہے، اور عدالت کے باہر وہ بات کرتے ہیں جو سیاسی ہے۔ تو اسی طرح آپ دباؤ بڑھاتے ہیں، باہر سیاسی بات اس لیے کرتے ہیں کہ دباؤ بڑھے۔ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسئلہ ہیں، ضرور مسئلہ ہے، لیکن کیا کیا جائے۔ اب آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اب پرسوں تک یہ ملتوی ہو گئی، لیکن پرسوں اب ایم این اے ایم پی ایز وہاں پہنچیں گے، یا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی کیس ہے یا سپریم کورٹ میں تو وہاں پہنچیں گے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آگے چلتے ہیں۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی یہ جو اسٹریٹجی ہے، یہ بھی اس کا شکار ہوگی جو ماضی میں ہوتی رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں، وہ نعرے بازی کرتے ہیں، تصویر بنواتے ہیں، اچھا چلے جاتے ہیں۔ پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ چلائی جاتی ہے، وہ کنسسٹنسی جو ہے وہ لیک کرتے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی میں کوئی اسٹرکچر موجود ہے، لیکن کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ جب تک پارٹی ڈسپلن نہیں ہوگی، آپ سیاست میں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے سیاسی ٹارگیٹس ہوتے ہیں آپ وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی جانے اور حکومت جانے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ آ جانے تو واہ پہ آ جانے۔ بہرحال وہ اب آتے ہیں ذرا حکومت اور پیپلز پارٹی تعلقات پر۔ مریم نواز صاحبہ کی آج ایک تقریب میں نے دیکھی، انہوں نے پیپلز پارٹی پر کوئی تنقید نہیں کی۔ ادھر شدید میمن سے بھی گزشتہ روز سوال ہوا تھا پریس کانفرنس میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ قیادت نے بات کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس میں اطلاع یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں دونوں نے مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ بھی کیا، اور پیپلز پارٹی سے پرائم منسٹر نے یہ درخواست کی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرے۔ پیپلز پارٹی کی سی ہوئی گزشتہ روز، معاف کیجیے گا 18 کو، یعنی پرسوں۔ تو اس سی میں یہ فیصلہ تو ہوا کہ 1 مہینے کا وقت دیا جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا جو اینگر ہے وہ کنوے کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب حکومت کے رویے پر، مریم نواز کے رویے پر بہت نالاں ہے، اور یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے کہ اگلے دنوں میں وہ پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھ جائے، مرکز میں نہیں بیٹھے گی، پنجاب میں بیٹھ جائے۔ تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ نون لیگ کی کریڈیبلٹی کا بھی نقصان ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو پنجاب میں تو پیپلز پارٹی ویسے ہی یوں سمجھیے کہ اپوزیشن دیوار سے لگی ہوئی ہے، اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی تو کیا ہوگا؟ نون لیگ کی حکومت کو تو پنجاب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی کریڈیبلٹی کو پڑے گا۔ یہ پولیٹیکلی سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ جو اگریمنٹ ہے، پاور شیئرنگ اگریمنٹ، وہ پنجاب ہی کے حوالے سے تھا، سندھ کے حوالے سے بھی تھا، لیکن سندھ میں تو نون لیگ نے نام ہی نہیں دیے، اور پنجاب میں وہ جو جن ڈسٹرکٹس میں پیپلز پارٹی نمبر 2 پر ہے، خاص طور پر جنوبی پنجاب میں اور یہاں سرگودا میں بھی، وہاں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان حلقوں میں یا ان شہروں میں یا ان ضلعوں میں نون لیگ پیپلز پارٹی کو اسپیس دینے پر تیار نہیں ہے۔ یہ ان کی شکایت ہے بنیادی۔ اور آج بھی مریم نواز صاحبہ نے البتہ یہ ضرور بات کی، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل اپیل کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو بڑے پیسے ہیں، تو ہم نے بھیک نہیں مانگی، ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، عوام کا پیسہ ہے۔ ٹھیک ہے، پنجاب وسائل میں بھی پنجاب کا 60% حصہ بن جاتا ہوگا آج جو صوبوں کو جاتے ہیں، لیکن آپ ان کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ ان کے نتیجے میں کسی جگہ بھی ریکنسٹرکشن
ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کچھ نہیں دکھائی دے رہا. یہ بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر آگے چل کر پیپلز پارٹی پھر پنجاب میں سیاست کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں سیاست کرے گی تو پھر مرکز میں ہوگا. اسی حوالے سے محسن نقوی سرگرم ہے اور آج انہوں نے بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کیا اور انہوں نے ملاقات کے بعد ایک بڑی اہم بات کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مشترکہ دوست چاہتے ہیں کہ مل کر آگے بڑھے. ایک لاٹ ہے جرنلسٹ کی جو لگی ہوئی ہے اس بات پر کہ پیپلز پارٹی کو شٹ اپ کال دیتی. اس اسٹیج پر شٹ اپ کالس نہیں دی جاتی اس لیول پر. جو پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے وہ ملاقات پیورلی نیشنل اور انٹرنیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے تھی اور اس میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوئی. وہ دونوں بڑے لوگ ہیں اور افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے, انڈیا کا معاملہ چل رہا ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, غزہ کا معاملہ ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو جب ہوتی ہے تو ان پٹ لیا جاتا ہے, نہ کہ ایک دوسرے کو شٹ اپ کالس دی جاتی ہیں. یہ پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہمارے کہ کوئی شٹ اپ کال نہیں, لیکن یہ معاملہ مرکز میں اسی طرح خوش اسلوبی سے چلے گا. پنجاب میں البتہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں آگے چل کر. اس وقت کے لیے آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا, ہمیں بھی انتظار کرنا پڑے گا. مشترکہ دوست جو ہیں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے, پاکستان کے باہر بھی ہیں. خدا حافظ.